औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। कल हम पढ़ रहे थे अल्लाह ताला ने ओहद की जंग के बारे में ज़िक्र किया ना, और जंग के अंदर जो कुछ हुआ उसके ऊपर अल्लाह ताला ने उनको सख्त तंबीह की कि ये तुमने क्या किया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की जो अफ़वाह उड़ गई थी उसके बाद जो मुसलमानों का तर्ज अमल था उस पर भी अल्लाह ताला खफा थे। और अल्लाह ताला ने कहा कि भाई अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो क्या आप लोग अपनी एड़ियों पर घूम जाएंगे, वापस पलट जाएंगे? दीन तो आ चुका, तो तुमने ये क्या हरकत की? फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने ताईद और नुसरत का जो वादा तुमसे किया था वो तो उसने पूरा कर दिया। इब्तिदा में उसके हुक्म से ही तुम उनको कत्ल कर रहे थे, मगर जब तुमने कमजोरी दिखाई और अपने काम में बाहम इख्तलाफ किया और जो ही कि वो चीज अल्लाह ने तुम्हें दिखाई जिसकी मोहब्बत में तुम गिरफ्तार थे, यानी माले गनीमत, तुम अपने सरदार के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर बैठे, इसलिए कि तुम में से कुछ लोग दुनिया के तालिब थे और कुछ आखिरत की ख्वाहिश रखते थे। तब अल्लाह ने तुम्हें काफिरों के मुकाबले में पसपा कर दिया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे। और हक ये है कि अल्लाह ने फिर भी तुम्हें माफ कर दिया, क्योंकि मोमिनों पर अल्लाह बड़ी नजर इनायत करता है। अब हुआ क्या था ओहद के अंदर, जल्दी से कोई बता दे, एक दफा रिमाइंड हो जाए। क्यों जीती हुई जंग हारे थे? बचपन से बढ़ते हुए आ रहे हैं ना। असल बात क्या थी? अपनी जगह छोड़। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को एक छोटी सी घाटी के ऊपर खड़ा किया और कहा कि यहां से मत उतरना। वो ऐसी पीक जगह थी कि जहां से एक तरफ तो ओहद का पहाड़ था, इस साइड को तो पहाड़ ने कवर कर लिया था ना, यहाँ से तो दुश्मन का लश्कर आ ही नहीं सकता। एक साइड पे ये खुद लड़ रहे थे और बैक साइड के ऊपर इन्होंने तीर अंदाजों को खड़ा कर दिया कि वहां से अगर कोई हमलावर होता है तो ये तीर अंदाज दूर से ही उस लश्कर को मार के भगा दे। शुरू में ही इन्होंने काबू पा लिया कुफार के ऊपर, और शुरू के अंदर ही गलबा पा लिया, और इन्होंने देखा कि जो कुफार थे वो एकदम पागल होके वापस भागने लगे, और जो उनकी औरतें फुल जेवर पहनकर आई थी, सजी हुई आई थी, वो भी पागलों की तरह भागने लगी। तो इनके दिमाग में ये आया। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खड़ा किया था तो उस वक्त क्या कहा था? आप वसल्लम ने कहा था कि तुम अगर ये देख लो कि जानवर हमारी बोटियां नोच रहे हैं तो भी तुम अपनी जगह से हिलना मत। अच्छा, इन्होंने उसकी तशरीह ऐसे की कि अगर ये सूरत हाल पेश आए कि भाई हम जंग हार रहे हों और ये सूरत हाल हो जाए कि बिल्कुल हम शिकस्त खा गए, तब हमने नहीं छोड़नी, ये तो हम फतेहयाब हो चुके। इन्होंने उसको थोड़े और तरह से ले लिया। लेकिन यहाँ पे समझाने की बात क्या है? समझाने की बात ये है कि जब आपको आपका जो लीडर है वो जो ऑर्डर दे दे ना, उस ऑर्डर को ओबे करना आपका काम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहाँ से तुमने हटना नहीं है, कुछ भी हो जाए। उन्होंने मिसाल यहाँ तक दी कि भई हमारे तुम देखो कि जानवर हमारी बोटियाँ नोच रहे हैं, तब भी, यानी इस हालत में भी तुम हमारी मदद करने भी नीचे मत आना। वो जो जगह जिस पे हमने तुम्हें खड़ा किया है, वो ऐसी जगह है कि उसको छोड़ना नहीं सकते। इन्होंने ये देखा और लोग कत्ल हो गए। तो और एकदम अफरा-तफरी मच गई। तो इन्होंने कहा कि ये तो हम जीत गए, और अल्लाह के रसूल ने तो उस सूरत में कहा था जबकि हम हार रहे हों और हालात उलट हो। तो इन्होंने क्या किया कि रास्ता छोड़ दिया, वो सारा का सारा वो उस घाटी से उतर आए और आके एकदम से वो जो सामान वो लोग छोड़ के जा रहे थे, बड़ी कीमती-कीमती सामान लेकर आए थे वो लोग, उनके हथियार थे, उनकी चीज़ें थी, इन्होंने वो समेटना शुरू कर दिया। और इनके दिमाग में एक और ये चीज़ भी आई, तो इनके दिमाग में ये आया कि ऐसा ना हो कि ये जो माले गनीमत मिलेगा, ये जो लोग नीचे मौजूद हैं, वो समेट लेंगे और हम ऊपर रह जाएँगे तो हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो हम तो महरूम रह जाएँगे। तो इसलिए ऐसा करते हैं कि हम भी जाके इनके साथ माले गनीमत लूट लें। क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने वो जगह छोड़ी, तो बहुत पीक पॉइंट था। उस जगह को जैसे ही इन्होंने छोड़ा, हज़रत खालिद बिन वलीद उस वक़्त कफ़ार के साथ आ रहे थे। तो उन्होंने जब देखा कि ये तो जो तीरंदाज़ों वाली जगह थी, वो बड़ी मेन पॉइंट था, वो अल्लाह के रसूल ने ऐसे ही तो नहीं खड़ा किया था ना। तो उन्होंने जब देखा कि ये जगह खाली हो गई, तो वो चले गए थे, पूरे के पूरे लश्कर को लेके भाग गए थे, और एकदम से जब उन्होंने देखा कि ये जगह खाली है, तो वो अगर जिसने भी हज उम्रा किया हो और ओहद का पहाड़ देखा हो, तो वो दिखाते हैं वो जगह, वो जो छोटा-सा पहाड़ है, वो पूरा घूम कर आए और पीछे की तरफ से आके इन पर वार किया, जबकि ये तो अपने हथियारों से भी बेनियाज़ हो चुके थे, ये तो माले गनीमत उठा रहे थे।
تو انہوں نے پھر جب آ کے پیچھے سے ان کے اوپر پورے لشکر نے دھاوا بولا تو یہ تو سارے کے سارے کھلا گئے کہ یہ کیا ہوا. اور پھر اس کے بعد جو ان کو جانی اور مالی نقصان ہوا حساب ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے کیا کیا یہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں تمہاری مدد. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول تو ہمیں یہ بول کے لے کے گیا تھا کہ ہمارے 3,000 فرشتے ہماری مدد کریں گے اور 5,000 فرشتے ہماری مدد کریں گے, تو یہ کیا ہوا؟ تو اللہ نے کہا تمہاری اللہ نے تو تم سے جو وعدہ کیا تھا مدد کا وہ تو پورا کیا ہے اس نے. وہ اس نے کہا پورا نہیں کیا, اس نے تو پورا کیا. ابتدا میں جو تم ان کو قتل کر رہے تھے تو وہ اسی کے حکم سے تو قتل کر رہے تھے. اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جو تم لڑ رہے تھے اور تم نے جو فتح اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی تھی شروع میں ہی, تو وہ اللہ کے اس سے. مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا, رسول کچھ اور کہہ کے گیا ہے, تم نے کوئی اور ڈیسیجن لے لیا خود سے ہی, اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے, یعنی کہ مال غنیمت, تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے. تم مال غنیمت لینے کے چکر میں اور تم نے مجھے چھوڑ دی اور تم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے. اصل میں جو تم نے نقصان اٹھایا وہ اپنی وجہ سے اٹھایا. اللہ کی تو مدد آ گئی تھی, اللہ کی تو نصرت آ گئی تھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یاد کرو کہ جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش تک تمہیں نہیں تھا. اب یہ کیا سین تھا یہ بھی ہم نے کل دیکھا. حضرت ام عمارہ کو کیوں اللہ کے رسول کو پروٹیکٹ کرنا پڑا؟ کیونکہ مرد نہیں تھے اس وقت, چند 3 4 5 صحابی تھے. تم یاد کرو کہ تمہیں دیکھنے تک کا پلٹ کے دیکھنے تک کا ہوش نہیں تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا. اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے, تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت بھی تم پر نازل ہو اس پر تم ملول نہ ہو. اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں اس کا سبق دیا کہ آئندہ پھر تم ایسی کوئی حرکت نہ کرو. آئندہ تمہیں جو کہا جائے تم وہی کرو. اور دوسرا یہ کہ مصیبت اتنی بڑی تمہارے اوپر ڈالی اللہ نے کہ آئندہ جو مصیبتیں پڑیں وہ تمہیں چھوٹی لگے, وہ تمہیں زیادہ بڑی نہ لگے. اور کیا کہا اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو بہت شدید نقصان اٹھانا پڑا. اور جب مسلمانوں پر اچانک 2 طرف سے بیک وقت حملہ ہوا, جو سامنے لڑ رہے تھے وہ بھی واپس پلٹ آئے جو بھاگ رہے تھے, اور خالد بن ولید کا لشکر پیچھے سے آیا, تو یہ نہ ان کو ادھر بھاگ کے جانے کے لیے جگہ ملی نہ ان کو پیچھے سے جانے کے لیے مسلمانوں کو. ان کو دونوں طرف سے کفار نے گھیر لیا. ان کی صفوں میں اتری پھیل گئی تو کچھ لوگ مدینے کی طرف بھاگ نکلے اور کچھ عہد کے پہاڑ پر چڑھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہٹے. دشمنوں کا چاروں طرف ہجوم تھا. 10-12 آدمیوں کی مٹھی بھر جماعت پاس رہ گئی تھی, مگر اللہ کا رسول اس نازک موقع پر بھی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ جمع ہوا تھا اور بھاگنے والوں کو پکار رہا تھا کہ الیہ عباد اللہ, الیہ عباد اللہ, اللہ کے بندوں میری طرف آؤ, اللہ کے بندوں میری طرف آؤ. مگر وہاں تو ایک تو بھگدڑ مچ چکی اور دوسرا ان کو یہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول ہی شہید ہو گئے, نعوذ باللہ. ان کو یہ افواہ اڑ گئی تو ان کی رہی صحیح ہمت ویسے ہی جواب دے گئی. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, رنج اور ہزیمت اور رنج اس خبر کا بھی ان کو ڈبل ان کو رنج ہوا. ایک تو رنج یہ کہ ہم جیتی ہوئی جنگ ہار رہے ہیں, دوسرا ایک اور رنج ان کو جو ملا غلط ہی تھا لیکن اس وقت تو پہنچا نا کہ ان کو یہ رنج ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو. اس رنج کے اوپر رنج اللہ کہہ رہا ہے نا ہم نے تمہیں رنج پہ رنج دیا, تو یہ ایک اور ان کو بہت بڑا غم لگ گیا. اور رنج اپنے کثیر التعداد مقتولوں اور اپنے جو ساتھی تھے ان کا بھی رنج تھا, اور اس بات کی خبر بھی نہیں تھی کہ ابھی اپنے گھر کے اندر گھر والوں کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. 3,000 دشمن جن کی تعداد مدینے کی مجموعی آبادی سے بھی زیادہ, یعنی مدینے کے اندر بھی ٹوٹل 3,000 لوگ نہیں تھے کہ ٹوٹل آبادی سے بھی زیادہ لوگ فوج تھی, اور فوج کو رونتے ہوئے قصبے میں آ گھسیں گے اور سب تباہ کر دیں گے. انہوں نے کہا یہ تو 3,000 لوگوں کا لشکر آیا ہے, اور خوف اس بات کا کہ اگر انہوں نے یہاں ہمیں ہرا دیا تو ہمارے تو مدینہ کے اندر جو گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو سب کے سب ان کو بھی رونتے ہوئے چلے جائیں گے. یعنی خوف پہ خوف ان کے اوپر طاری تھا. ایسی صورتحال کے اندر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کیا. اور معجزہ کیا کیا, اس زمانے میں بھی حضرت خالد بن ولید بعد میں تو ایمان لے آئے نا, اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ میں جب وہ پلٹ کر آئے اور آ کے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا, اور حملہ کرنے کے بعد اگر وہ چاہتے تو وہ اسی وقت مسلمانوں کو سب کو ختم کر سکتے تھے, اور اس کے بعد ان کا اگلا پڑاؤ مدینہ ہو سکتا تھا. لیکن اللہ کی طرف سے ان کے اندر کوئی ایسی چیز آئی کہ انہوں نے حملہ کیا اور کر کے بس سیدھا مکہ چلے گئے.
ان کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ میں ان کو رک کے مطلب ختم بھی کر سکتا ہوں نا. اللہ کی طرف سے کوئی ایسا ہوا ان کے ساتھ. شور شور شور. تھوڑی سی آواز ایسا کریں گے بچے. تو یہ کیا ہوا کہ ایک عجیب سا ہوا کہ وہ واپس چلے گئے. اچھا جب وہ واپس چلے گئے تو یہ تو بہت ہی نڈھال پڑے ہوئے تھے اور بہت زیادہ زخم لگے تھے ان کو. تو اس وقت کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر یہ لوگ تھکے ہارے زخموں سے چور اور بس غم سے غم ان کے اوپر پڑا ہوا اور یہ ایسی حالت میں بس پڑے ہوئے تھے. ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک رحمت کی. کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ نیند طاری کر دی تھی. آپ ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ ہم کتنے بھی شدید غم کی کیفیت میں ہوں, کسی کی ڈیتھ بھی ہو جائے تو جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے, یا کسی کی باپ کی ڈیتھ ہو جائے تو اولاد کو, بیٹی کو, یا شوہر کی ڈیتھ ہو جائے تو بیوی کو, سب سے زیادہ زور کس بات پر ہوتا ہے؟ اس کو سلا دو. کیوں کہتے ہیں سلا دو؟ نیند جو ہے نا, نیند یہ غم سے آپ کو اس فیز سے نکال دیتی ہے جس وقت اگر آپ نہیں سوتے تو آپ 12 گھنٹے اسی کیفیت میں, اسی اذیت میں ہیں. اگر آپ نیند میں چلے جاتے ہیں تو آپ کے اوپر جو وہ کیفیت طاری ہوتی ہے نا, وہ آپ کو نکل جاتی ہے. تو ان کو اس وقت زخموں سے چور, ان کو نیند کہاں آنی تھی. لیکن یہ اللہ نے کہا کہ یہ میری طرف سے تمہارے اوپر ایک بہت بڑی رحمت تھی کہ میں نے تمہیں اس وقت سلا دیا, تمہارے اوپر نیند طاری کر دی. ہاتھوں میں ہتھیار ہیں, زخموں سے چور پڑے میں. اور اسی کے اندر حضرت ابو طلحہ جو اس جنگ میں شریک تھے خود بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں ہم پر اونگ کا ایسا غلبہ طاری ہو رہا تھا کہ تلواریں ہاتھ سے چھوٹ کے گر جاتی تھی. یعنی ہم اپنے کنٹرول میں ہی نہیں تھے, ہمارے ہاتھ میں جو تلواریں تھیں وہ ہمارے ہاتھ سے گر جاتی تھی. ہم نیند کا ایسا غلبہ تھا. اچھا چاہے وہ نیند آپ کی 5 منٹ کی ہو, چاہے 10 منٹ کی ہو, چاہے 1 گھنٹے کی ہو, کتنی بھی دیر کی ہو, لیکن جب آپ اس نیند میں جا کے واپس آتے ہیں نا تو آپ اس کیفیت سے نکل آتے ہیں. یہ ہمارے روزمرہ روٹین کے اندر بھی اگر آپ اس کو نوٹ کریں نا کہ بہت تکلیف میں ہو اور آپ سو جائیں تو اٹھیں تو آپ کی وہ کیفیت گزر چکی ہے, وہ شدت کم ہو چکی ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ اونگنے لگے, اور مگر ایک دوسرا گروہ جس کی ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی, اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے. اور لوگ کیا, اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں, اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اب کیا ہوا یہ کہ ان میں سے کچھ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مدینہ سے باہر جا کے نہ لڑیں, ہم مدینہ میں ہی لڑ لیتے ہیں, وہ باتیں منانے لگے کہ ہماری بات مان لی جاتی تو یہ نہ ہوتا نا, اور اس میں یہ جو سارا تم لوگوں نے کیا, جنگ کا فیصلہ کیا, اس میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. اور جو گروہ تھا انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا, اللہ نے وعدہ تو تم سے فتح اور نصرت کا کیا تھا, فرشتے بھیجنے کا وعدہ کیا تھا, لیکن اللہ نے کیا کیا؟ تو اللہ نے کیا کہا کہ یہ سراسر خلاف حق ہے, ہم نے پوری تمہیں مدد کی تھی, تمہاری اپنی غلطیوں سے یہ جنگ تم نے ہاری. جی حضرت حمزہ بھی اس میں شہید ہوئے, بڑے 70 صحابہ حفاظ ان کے شہید ہوئے تھے. ان کی تو پوری کی پوری ایک کریم اوپر کی جو تھی وہ سب چلے گئے. ہر گھر کے اندر غم بھی اتنا شدید تھا, اور ہر گھر کے اندر سے شہید, اور ہر گھر میں بیوہ, اور ہر گھر میں یتیم موجود, ہر گھر کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے. ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیار میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے. یعنی اگر ہمارا مشورہ مان لیا جاتا اور جو فیصلہ اللہ کے رسول نے کیا کہ ہم مدینہ سے باہر آ کے لڑیں گے, تو یہ فیصلہ ہم سے پوچھا جاتا تو ہم اس میں شامل ہوتے, تو آج یہ حالت نہ ہوتی. ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل. کتنی بڑی بات اللہ نے کلیئر کی. یہاں پہ ہر وہ چیز جو ہمارے بھی منہ سے نکل جاتی ہے, اور ہم کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, کاش ہم اس کو آج جانے نہ دیتے. سخت منع ہے, سخت منع. یہ کاش کا لفظ جو ہے نا, یہ اللہ کہتا ہے اپنی ڈکشنری میں سے نکال دو. کاش میں ایسے کر لیتا. آپ کیسے کر لیتے؟ یعنی آپ اس کو روک لیتے تو اس کی زندگی بڑھ جاتی. زندگی تو اللہ تعالیٰ جس کی سانس جتنی لکھی ہوئی ہے, اللہ اس سے ایک سانس کم اور زیادہ نہیں کرتا. جس کا رزق جتنا لکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا رزق ایک چمچ پانی بھی کم نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا آخری لمحوں کے اندر کہتے ہیں بس آخری چمچ پلائی تھی, وہ چمچ رہ گئی تھی بس, اس کا رزق اللہ نے پورا کر کے اس کو لیا. تو آپ کیسے کہہ دیتے کہ میں یہ کر لیتا تو یہ بچ جاتا, ہم وہاں لے جاتے تو بچ جاتے, وہ علاج ہو جاتا تو بچ جاتا, آج روڈ پر نہ جاتا تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا. یہ تو ممکن ہی نہیں. اللہ کہتا ہے ان سے کہہ دو کہ یہ اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے تو جن کی موت آج لکھی تھی وہ اپنی قتل گاہوں میں خود پہنچ جاتے.
یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے، ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو، جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے۔ یہی بات کی نا ہم نے، کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی جنگ میں مارے جاتے ہیں، کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں کچھ بھی ہو جاتا، جیسے وہ ایک یہ جہاز نہیں یہاں پہ گرا تھا، اس کے اندر بہت اچھی ہماری ایک دوست ہیں، ان کا بیٹا لاہور سے آ رہا تھا عید منانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ مطلب ظاہر ہے ماں تو دل سے نکلتی ہے اس کے کہ میں ہی اس کو ضد کر کے بلا رہی تھی تو میں کاش نہ بلاتی، لیکن یہ آپ کو اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہو۔ دراصل اللہ نے کسی کی زندگی زیادہ ہے اور اللہ نے کم کر کے لے لی، اللہ کا یہ اصول نہیں ہے، اللہ کی یہ سنت نہیں ہے۔ اللہ نے تو جس کی جتنی لکھ دی بس وہ اتنی۔ اب دیکھیں اس کے اندر کتنے لوگ بچے تھے؟ ایک آدمی، اس پورے جہاز میں سے ایک آدمی زندہ بچا تھا۔ آپ سوچیں اس کی زندگی، وہ بھی تو اسی جہاز میں تھا نا، لیکن وہ بچ گیا۔ کس حال میں تھا، اس کا کیا کیا زخم آئے، کیا کیا ہڈیاں ٹوٹی، وہ ایک الگ بات، زندگی تھی۔ اور آپ نے دیکھی ہوں گی اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز کہ جن کی زندگی کی حفاظت نہ موت خود کرتی ہے۔ آپ نوٹ کر لیں، آپ کو ایسا لگتا ہے روڈ پہ جاتے ہوئے اچانک بالکل آپ کے سامنے سے کوئی چیز گزر کے اور آپ کو لگتا ہے کسی چیز نے آپ کو کھینچا ہے، یا اس طرح کی بہت سی ویڈیوز ہماری نظروں کے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہیں کہ بالکل سامنے سے بس گزر کے گئی ہے اور اس کو کوئی چیز کھینچ کے پیچھے لے گئی۔ کیا چیز پیچھے لے کے گئی تھی؟ ملک الموت۔ جب تک آپ کی زندگی ہے موت خود آپ کی حفاظت کرتی ہے، کدھر جا رہا ہے بھائی، ابھی تو 10 سال باقی ہیں، 10 سال بعد لوں گا۔ اسی طرح سے حضرت سلیمان کے دور میں ایک شخص تھا نا، اس نے کہا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص اس کو گھور رہا ہے، بہت مستقل گھور رہا ہے۔ وہ ڈر گیا، خوفزدہ ہو گیا، اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ میری جان لے گا۔ وہ آیا اور حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس آگے کہنے لگا مجھے نا ہندوستان بھجوا، ہند بھجوا۔ سلمان نے کہا کیا کرو گے؟ ان کا بس مجھے بھجوا دے۔ بہت گھبرایا، وہ بہت پریشان۔ حضرت سلیمان تو ظاہر ہے ہواؤں کو ایک دن کی ہوا کے اندر کر دیتے تھے، ان کے ہاتھ میں دیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ نظام۔ انہوں نے اس بندے کو ہندوستان بھجوا دیا۔ ہندوستان کی سرزمین پہ اس نے قدم رکھا اور اس کی موت۔ اور ملک الموت نے کہا کہ میں تو اس وقت کو گھوری اسی وجہ سے رہا تھا کہ اس کی تو اگلے 5 منٹ کے بعد موت ہندوستان میں، یہ ادھر کیسے کیا کر رہا ہے اور یہ کیسے پہنچے گا وہاں پر، کہ میں گھوری اسی وجہ سے رہا تھا، اس کو میں پریشان تھا کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ اس کی وہاں کچھ دیر کے بعد اس کی روح قبض کرنی ہے اور اس جگہ سے کرنی ہے، تو وہاں تو اس کا پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اور وہ خود گیا، اس نے خود جا کے کہا کہ مجھے وہاں پہنچا۔ اسی طرح سے ایک ان کے دوست ہیں، وہ کہنے لگے کہ یہ بتانے لگے، کہنے لگے انہوں نے نا بیٹے نے بلایا کہ ابو لندن آ جائیں آپ نا، تیار نہیں تھا ابا جانے کے لیے، بیٹے نے بڑی ضد کر کے نہیں آپ چلیں، بس آپ آ جائیں۔ ویزا لگوایا، پاسپورٹ بنوا کے ویزا لگوایا، لے کے گئے۔ کہنے لگے کہ صرف اور صرف یہاں سے گئے ہیں، جا کے انہوں نے ایئرپورٹ سے پک کیا ہے، رات کا کھانا کھایا ہے اور جا کے بستر پہ لیٹے ہیں اور صبح اٹھ کے وہ رات ان کی وہاں تھی اور ملک الموت نے وہاں سے ان کی روح قبض کر دی، پوری زندگی یہاں گزار کے اور ایک رات صرف ان کی گزری اور صبح نہیں اٹھے۔ تو یہ جو زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر تو کسی کا عمل دخل ہے ہی نہیں، یہ تو خالصتاً اللہ کے ہاں۔ اس لیے یہ پچھتاوے، یہ ہاں، ہمیں سمندر میں کہاں جا کے ان کی روح قبض کروں گا میں، اور وہ خود چلے گئے، خود پیسے دے کے گئے۔ تو وہی بات ہے کہ آپ اپنی موت خود، اللہ نے کہا یہ اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے تو ان کی موت ہوتی تو یہ قتل گاہوں میں خود دوڑتے ہوئے چلے آتے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں کے اندر حسرت کا باعث بنا دے، اور یہ منع ہے، نہیں کہنا چاہیے، ورنہ دراصل مارنے اور زندہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے، اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر اللہ ہی کی طرف۔
اگر ابھی جنگ میں نہیں مرو گے تو ویسا بھی تو موت آئے گی، جانا تو سب کو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کہ جو شخص جہاد کی خواہش بھی نہیں رکھتا، جہاد پر جانے کا اس کا دل بھی نہیں کرتا، کوشش بھی نہیں کرتا، کبھی سوچا بھی نہیں، وہ نفاق کے ایک درجے کے اوپر مرتا ہے۔ جہاد اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ میں شہید ہو جاؤں۔ اچھا میں نا بٹ میں جو کل آپ کو بتا رہی تھی اور یہ جو والی جو حدیث ہے نا، دیکھیں جب تک آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا نا تو آپ کے دماغ میں چیزیں اسی طرح کی چل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ نے معاشرے میں وہی دیکھا ہوتا ہے۔ میں نا بچپن سے جیسے آرمی والے اور جیسے سارے بچوں کو شوق ہوتا ہے فوج کا، بڑا ایک ہمارے زمانے میں تو اور بھی فوج ایک آئیڈیل ہوا کرتی تھی، اور یونیفارم کے اندر صبح جو پریڈ آتی تھی 23 مارچ کی اور 14 اگست کی اور یہ ساری چیزیں، تو میں نا شہید ہونا چاہتی تھی، مطلب میرا جو بچپن میں جو ایک چیز تھی کہ میں شہید ہوں گی بڑی، اور لٹرلی یقین کریں شہید ہونے کی وجہ جو یہ اللہ تعالیٰ نہیں ان کو کہتا کہ تم شہید کیوں ہوگے، تو مجھ سے بھی کوئی پوچھتا تھا نا کیوں شہید ہوگی، تو مجھے سمجھ عقل تو تھی نہیں، بچی تھی بالکل، تو میں کہتی تھی اس لیے شہید ہوں گی کہ میری امی کو سب کہیں گے یہ شہید کی امی، سمجھ نہیں تھی نا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، شعور ہی نہیں تھا، آپ نے وہ تو شہادت بھی حاصل کرنی ہے تو کس لیے حاصل کرنی ہے کہ اللہ کے لیے حاصل کرنی ہے، ورنہ وہ ضائع، جان بھی دے دی تو ختم، اللہ جہنم میں ڈلوا دے گا کہ تم نے تو صرف دنیا کے لیے شہید ہوئے تھے۔ تو اپنی نیتوں کو درست رکھنا، اور نیت کیسے درست ہوگی جب پتا ہوگا تو نیت درست ہوگی، ورنہ تو یہی شہادت سمجھی کچھ کہہ رہی کسی بھی قسم کا جہاد بالکل کاؤنٹ ہوگا، لیکن جیسے اب غزہ کے اندر ہو رہا ہے نا، ایسی صورتحال کے اندر ہمارے دلوں کے اندر کم از کم یہ خواہش پیدا ہو کہ اللہ کاش ہماری اتنی طاقت ہوتی تو ہم بھی جا کے لڑتے، مطلب بڑا دل کر رہا ہوتا ہے کہ کاش کوئی ہمیں لے جائے وہاں پہ یا ہمارے پاس کچھ ایسے ہتھیار ہوں، یہ خواہش ہونا، اللہ کہتا ہے یہ خواہش تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے، اگر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا مطلب ہے کہ تم مردہ ہو، ہمارے اندر یہ خواہش نہیں جا پا رہے نا، ہمیں پتہ ہے ہماری سکت نہیں، ہم نہیں جا سکیں گے، لیکن خواہش تو ہو، خواہش ہونے کا مطلب ہے کہ روح زندہ ہے، ابھی کچھ ہے نمی، حس ہے، باقی بے حس لوگ نہیں ہیں کہ بالکل جہاں جو مرضی ہو رہا ہے ہم اپنی عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اپنی مستیوں میں مگن ہیں، ہمیں کچھ پرواہ نہیں اور نہ خواہش بھی نہیں کر رہے ہم، تو خواہش ضرور ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوا۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا، اتنی پیاری بات ہے، یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بات بولی، اور کیا بات بولی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کی ان لوگوں بہت بڑی رحمت ہے آپ کے اوپر کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم مزاج بات، ورنہ اگر آپ کہیں سخت مزاج ہوتے تو یہ سب آپ کے آس پاس سے بھاگ جاتے۔ کیا پتا چلا؟ آپ کی نرمی، آپ کا اخلاق، آپ کا مزاج، آپ کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ، آپ کا لوگوں کو کس طرح سے اللہ کی طرف بلانا ہے، یہ سب کیسا ہونا چاہیے؟ اخلاق کے ساتھ، رحمت ہے، اللہ کہتا ہے یہ رحمت ہے بہت بڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک منافق بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول میرا یہ اور یہ مسئلہ ہے، میں جنگ میں نہیں جا سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے منہ کر کے بیٹھے مسکرا، کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہا ہے؟ اور آپ سب کے سامنے اس کو بول نہیں سکتے کہ تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے تو ابھی اللہ نے بتایا ہے کہ تم منافق ہو، ایسے۔ اور اسی لیے اللہ نے کیا کہا کہ یہ آپ کے پاس سے ہٹتے نہیں ہیں۔ دوسرے علاقوں کے اندر جب بات پہنچتی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ جو شخص آیا ہے اس کے بعد سے تو ہم لوگوں کو پلٹا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جو اس پر ایمان لے آتا ہے وہ تو اس کے وضو کا پانی تک نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے جسموں پہ لگا لیتے ہیں، اس کے وضو کا پانی ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، وہ تو اس سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں۔ ایک صحابی آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے جگہ سے آئے تھے، اور جب آئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نا سامنے کا گریبان کھلا ہوا ہے، بٹن نہیں لگے، انہوں نے زندگی بھر اپنے کرتے کے اندر بٹن لگوائے ہی نہیں۔ لوگ پوچھتے تھے آپ بٹن نہیں لگواتے؟ میں نے کہا میں نے اللہ کے رسول کو ایسے ہی دیکھا تھا، اب میں بٹن ہی نہیں لگواتا۔ محبوب کے ساتھ جب آپ کا تعلق بن جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں سراپا اس کے رنگ میں ڈھل جاؤں، میں اس جیسا ہو جاؤں، اس کو جو پسند ہے وہ میں اڈاپٹ کر لوں، وہ جو چاہتا ہے میں ویسا بن کے دکھا دوں۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ لوگوں کو ڈراتے نہیں ہیں اللہ سے، آپ لوگوں کو خوفزدہ نہیں کرتے، آپ اللہ سے اتنا خوفزدہ کرتے ہیں اگلا بندہ دوبارہ قدم رکھنے سے ڈر جائے کہ بھائی یہاں پہ تو یہاں مت جانا بھائی دوبارہ، یہ بڑا ڈراتے ہیں۔ تو
اللہ ڈراتا ہے. اللہ جتنا ڈراتا ہے تو اللہ کا کیا سنت ہے, کیا طریقہ ہے؟ دوزخ کی آیت آئی, ساتھ ہی بیلنس کرتا ہے, بیلنس. کبھی بھی یہ نہیں کہتا صرف جہنم تیار ہے اور بس آؤ اور تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا, نہیں. ساتھ ہی بتاتا ہے بشارت دے دیجئے ان کو, جو نیک عمل کریں گے ان کے لیے جنت تیار کی ہوئی ہے, تیار کروائی ہوئی ہے, تیار, ریڈی. تو اللہ کہتا ہے کہ اور تمہارے پاس سے چھٹ جاتے, ان کے قصور معاف کر دو. ابھی بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے قصور معاف کر دو. کیا ہوا تھا احد کے اندر؟ چلے گئے تھے لوگ, بڑے بڑے صحابہ چلے گئے تھے. حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی بس جب خوفزدہ ہوئے, پریشان ہوئے اور پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کی بھی شہادت ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, تو یہ بھی پلٹ گئے. کوئی نہیں تھا. 4-5 صحابہ, کوئی جو اوپر احد کے پہاڑ کے اوپر آپ کو کر رہے تھے پروٹیکٹ, اور ساتھ ایک ام عمارہ, بس. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ان کے قصور معاف کر. ابھی بھی اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم ان کے ساتھ نرم مزاج ہی رہنا, تم اپنے رویے میں سختی مت لانا. سختی لاؤ گے یہ سب چلے جائیں گے تمہارے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارے لیے بھی بتا رہے ہوتے ہیں. اپنی اولادوں کے ساتھ بھی رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک حد تک سختی, سختی کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بالکل چھوڑ دو. بچے ہیں نا, کسی وقت اللہ بھی تو کر رہا ہے, اللہ بھی جہنم دکھا رہا ہے نا, لیکن صرف سختی کرو گے تو بچے ہاتھ سے نہیں. یہ میں بار بار بتاتی ہوں ماؤں. بعد میں پھر مائیں مجھے بول بھی رہتی, بچیوں کے سامنے آپ نے یہ اور یہ بول دیا تھا. آپ نے جو بولا ہے نا وہ آ کے مجھے سنا رہی تھی کہ اسرا آنٹی نے یہ کہا. تو یہ بہت ضروری ہے, بچوں کے ساتھ تعلق بنائے دوستانہ. کبھی نہیں بھی مانتا, کوئی بات نہیں, چھوڑ, تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو. میں اگر آپ کو بتاؤں نا کہ ہمارے گھر میں کیا صورتحال ہوتی ہے تو آپ لوگ حیران رہ جائیں گے. ہر گھر کے بچوں کا یہی حال ہے. آج کے دور کا بچہ, ایک موٹا سا فارمولا آپ کو بتا دوں ماؤں کے لیے خاص طور پر, آج کے اس دور کے اندر اگر کوئی بچہ اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچا رہا ہے, بڑے گناہوں سے بچا رہا ہے, نمازیں وقت پر پڑھ لیتا ہے, میں نوافل کی, بہت لمبی لمبی نوافل کی بات نہیں کر رہی, فرائض ادا کر لیتا ہے, اس کا حلیہ ایسا ہے کہ وہ اپنے حلیے سے ایک اچھا مسلمان لگتا ہے, آپ کو چاہیے کہ آپ سجدے میں پڑے رہیں کہ اللہ نے آپ کو ایسی اولاد دی. آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اولادیں کیسی ہیں آج کے دور, آپ جانتے ہی نہیں. بخدا میرے پاس جب مائیں آ کے بیٹھتی ہیں نا اور جب مجھ سے ڈسکس کرتی ہیں کہ ہمارے بچے کیسے ہیں, تو میں تو اپنے میاں کو خیر مستقل یہ کہتی رہتی ہوں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں, آپ کی اولاد بہت اچھی. اور میں خود بھی اللہ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں, حالانکہ یہ پرفیکٹ نہیں ہے, لیکن بات یہ کہ یہ آج کے دور کے بچے ہیں. ان کو میں کیسے یہ کہوں کہ یہ امام رابعہ بصری بن جائیں, یا میں ان سے کہوں کہ یہ کوئی اور بڑے عالم کی طرح سے بن جائیں. یہ آج کے فتنوں کے دور کے بچے ہیں. انہوں نے اگر اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچایا ہوا ہے, اپنے آپ کو کسی اور غلط چیزوں میں نہیں الجھایا ہوا, یہ بچے آپ کے گھر میں رہتے ہیں, آپ کی آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں, یہ فرائض ادا کرتے ہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجئے. اللہ کا احسان, اللہ نے آپ کو بہت بڑی آزمائش سے بچایا, آج کے دور کے اتنے بڑے بڑے فتنوں سے بچایا. اپنے بچوں کو بار بار ان کی تعریفیں کریں, ان کے سامنے ان کی تعریف کریں بیٹھ کر کہ بیٹا میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ میرا اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے تم جیسی اولاد دی. آپ یہ کہیں گے, آپ کا بچہ اس سے زیادہ اچھا بن کے دکھائے گا. اور جب آپ اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں نا کہ تمہارے جیسی اولاد سے تو ہونا تھا کہ ہوتی نا, کبھی مت کہیں, کبھی مت کہیں. یہ بچے بہت اچھے ہیں. یہ جو قرآن کی کلاس میں آ کے بیٹھ گیا نا بچہ, یہ اللہ کا آپ کا بہت بڑا احسان ہے. اس دور میں, اس عمر کے اندر اگر بچہ آ کے قرآن کے لیے خود آتا ہے, یہ بچیاں بھاگی ہوئی آتی ہیں, ان کی تڑپ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں, آپ سب خوش نصیب مانیں, اللہ کا شکر ادا کیا کریں. جتنا شکر ادا کریں گی اتنا بچے اور اچھے ہوں گے. اور ان کو بار بار احساس دلایا کریں کہ یہ بہت اچھے ہیں, ان کی تعریف کیا کریں, خاندان میں بیٹھ کر تعریف کیا کریں کہ میرے بچے بہت اچھے ہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کبھی ان کی برائی, میں ماؤں سے کہتی ہوں, کبھی اپنے بچوں کی باتیں اپنے خاندان والوں کو, چاہے آپ کی سگی ماں بھی ہو نا, اس کو بھی مت بتائیں کہ میرے بچے کی یہ اور یہ خرابی ہے, میرے بچے نے یہ اور یہ خامی کی ہے. اپنی سگی ماں کو بھی مت, اپنی بہنوں کو, اپنی کزن. ہم تو اپنے بچوں کو خاندان بھر میں لا کے ذلیل کر دیتے ہیں کہ یہ اور یہ کرتی ہے, دیکھیں ذرا اس نے کیا کیا ہے. کیوں؟ آپ کی اولاد ہے, اللہ آپ کے پردے نہیں ڈھانکتا؟ کیسے ڈھانکتا ہے؟ دکھاتا ہے کسی کو؟ اللہ کسی کو پتا ہے ہم کیسے ہیں؟ اللہ بتاتے ہیں کسی کو کہ ہم کیسے ہیں؟
تو ہم کیسے اپنے بچوں کی بات کسی کو بتا دیں؟ ہرگز نہیں. آپ مائیں ہیں, آپ اپنے بچوں کی چیزیں ڈھانپ لیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ان کے قصور معاف کر دو, ان کے حق میں دعا کرو, دعائیں مغفرت کرو, اور دین کے کام میں بھی ان کو شریک مشورہ رکھو. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں, اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے. کیا دماغ میں آیا تھا ان کے؟ کیوں یہ بات لے کر آیا اللہ یہاں پہ؟ مال غنیمت لوٹنے کیوں آئے تھے یہ؟ ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ جو لوگ نیچے کھڑے ہوئے ہیں ان جو جس نے اٹھا لیا وہ اس کا ہو جائے گا, تو ہم تو اوپر کھڑے رہے تو ہم تو محروم ہو جائیں گے. تو اللہ نے کہا کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے, اور جو کوئی خیانت کرے تو اپنی خیانت سمیت قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا. اللہ کا رسول تو ساری جو مال غنیمت ملتا ہے اس کو جمع کیا جاتا ہے, اور پھر ہر شخص کو اللہ کا رسول خود بانٹتا ہے. اس میں سے اللہ اور اس کے رسول کا حصہ نکال دیا جاتا ہے, اور جو شخص بے شک اس وقت کھڑا میدان میں کھڑا ہو یا کسی ڈیوٹی پہ کھڑا ہو سب کو ملے گا. تو یہاں پہ تمہارے دماغ میں یہ بات آئی تو یہ غلط ہے. اللہ کا رسول کبھی خیانت نہیں کرتا. پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہو. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو, اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے, اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے. در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے, ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے, اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. اور تمہارا یہ کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے چلی آئی, حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے. یعنی جب احد میں مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے تو بدر کے اندر ان کے ہاتھوں 70 آدمی ان کے مارے گئے تھے, برابر تھا. اللہ نے کہا تم یہ کیسے سوچ رہے ہو کہ یہ کیسے ہو گیا, بدر میں تم نے بھی ان کو اتنا ہی نقصان پہنچایا تھا. یہ نقصان تو تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ملا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے, اللہ کو بلیم مت کرو, اللہ نے تو اپنی طرف سے پورا انتظام کیا تھا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا ہے وہ اللہ کے اذن سے تھا, اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں مومن کون ہے اور منافق کون. وہ منافق کے جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہری کی مدافعت کرو تو کہنے لگے, یعنی اپنے شہر کی حفاظت کرو, تو کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے تو اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے, اور وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی, اور وہ جو کچھ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. عبداللہ بن ابی جب اپنے 300 منافقوں کو لے کر اپنے ساتھ لے کر پلٹنے لگا تو بعض مسلمانوں نے جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی اور ساتھ چلنے کے لیے راضی کیا, مگر جب اس نے جواب دیا کہ ہمیں یقین ہے کہ آج جنگ نہیں ہوگی اس لیے ہم جا رہے ہیں, ورنہ اگر ہمیں توقع ہوتی کہ آج جنگ ضرور ہوگی تو ہم تمہارے ساتھ ضرور چلتے. یعنی انہوں نے کیا کہا کہ میں تو جا ہی اسی لیے رہا ہوں, حالانکہ ان کی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم تمہارے ساتھ ضرور چلتے. یہ عبداللہ بن ابی جب اپنے لشکر, اور اس کا جانا ہی اچھا تھا, میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ اگر تمہارے درمیان ہوتا تو یہ اور زیادہ خرابیاں پیدا, اچھا ہے کہ یہ نکل گیا. اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. یہ وہی لوگ تو ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بہن لڑنے کے لیے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے. ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو تمہاری جب موت کا وقت آئے تو اسے ٹال کر دکھاؤں گا. بڑی بات اللہ کہہ رہا ہے. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہ یہ جو اتنی بڑی شہادتیں, ہر گھر میں شہید, ہر گھر میں زخمی, ہر گھر میں یتیم ہو گئے تھے, 70 کا شہید ہونا, 70 گھر. تو اس کے اوپر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے کہنا شروع کر دیا, دیکھا ہم نے کہا تھا نا کہ یہ نہ جائیں, نہ جاتے تو آج ہم بچ گئے تھے, دیکھو ہم سب کے سب بچ گئے, تو واپس پلٹ آئے تھے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہو جب ان کی موت کا وقت آئے تو ٹال کر دکھائیں. وہ تو شہید ہوئے نا, ان کے تو درجات ہی الگ ہیں. ان کا تو دیکھے نا, ہم جاتے ہیں تو احد کے جو شہداء ہیں ان کو جا کے ہم سلام پیش کرتے ہیں, ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں. حضرت امیر حمزہ ان کا کیا درجہ ہے, اللہ کے ہاں ان کا کیا درجہ ہے, لیکن اللہ نے کہا تمہاری جب موت آئے تو تم ٹال کر دکھاؤ.
جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش اور خرم ہے۔ یعنی تم یہاں پہ یہ باتیں کر رہے ہو کہ وہ نہ مرتے ہم بچ جاتے، وہ وہاں پہ اتنے خوش ہیں، وہ دوبارہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شہید سوا کوئی دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا سوائے ایک شہید۔ شہید کہتا ہے کہ میں واپس جاؤں اور دوبارہ قتل ہو کر واپس آؤں، کیونکہ شہادت کے وقت جو اس کو لذت ملتی ہے نا، اس کی روح کو جو ایک لذت ملتی ہے وہ اس لذت کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ شہید کا ہاتھ کاٹ دیا تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کے یہاں سے زخم ہو رہا ہے تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جو یہ شہید ہوتے ہیں ان کے اکثریت کا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ کوئی زخم میں مسکراتا ہے؟ کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، خون پونم خون ہو رہا اور وہ دانت نکلے ہوئے ہوں گے، اس کے پورا ہنس رہا ہوگا، ایسے ہو سکتا ہے؟ اس لذت کو ہم فیل ہی نہیں کر سکتے، دنیا میں کوئی فیل کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ جا کے اللہ سے کہتا ہے، اللہ کہتا ہے تجھے کچھ اور چاہیے؟ وہ کہتا ہے اللہ بس ایک ہی خواہش ہے، واپس بھیج، پھر قتل ہوں، پھر واپس آؤں، پھر واپس بھیج، پھر قتل ہوں، پھر واپس آؤں۔ وہ جو قتل ہونے کی تیری راہ میں جو مجھے لذت ملی ہے نا، وہ لذت مجھے اور کسی چیز میں نہیں ملی، وہ چاہیے مجھے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ تو میری سنت ہی نہیں ہے، میں ایک دفعہ بلا لیتا ہوں تو پھر واپس نہیں بھیجتا۔ تو اللہ کہتا ہے تم یہاں باتیں بنا رہے ہو کہ وہ نہ جاتے تو بچ جاتے، تمہیں کیا پتا وہ تو اپنے رب کے پاس خوش و خرم ہے، وہ تو رزق پا رہے ہیں اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے دنیا میں پیچھے رہ گئے ہیں وہ ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، انتظار کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے جو ہمارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں جو جنت میں چلے جاتے ہیں، جو جنت میں چلے جاتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے جنت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے بھائی بندوں کو جو چھوڑ کر آئے ہیں تو ہمیں پھر ان کو ہمارے پاس ہی لے کر آئیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب یہ عالم برزخ میں جاتے ہیں تو جب یہ جنتی لوگ جنتوں کے اس میں چلی جاتی ہے روح، جنتی لوگوں کی طرف چلی جاتی ہے، جو دوزخ والے ہوتے ہیں ان کی روح اس طرف چلی جاتی ہے، تو یہ وہاں جا کے حیران ہو کے پوچھتے ہیں، اگر کوئی ساتھی ان کا ہوتا ہے جو نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں وہ کہاں گیا؟ وہ ہمارا ساتھی تھا تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ تو جہنم کی طرف گئی ہے اس کی روح۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں کی کوئی لائف ہمیں نہیں پتا وہاں کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن جو حدیث بتائی ہیں ان سے پتا چلتا ہے وہاں پوری ایک زندگی ہے، اصل زندگی ہوئی ہے، یہ تو صرف ٹیسٹ کے لیے اللہ لے کر آیا ہے۔ وہاں پہ باقاعدہ ان کی محفلیں ہوتی ہیں، بیٹھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، کون آ گیا کون نہیں آیا، سب کے بارے میں پتا ہوتا ہے ان کو۔ تکلیف کے بارے میں نہیں آتا لیکن یہ کہ ہاں ان کو احساس تو ہوتا ہے کہ بھائی وہ نہیں ہے، دعا بھی کرتے ہیں۔ نہیں وہ اس لیے نہیں تکلیف محسوس کرتے کہ ہم نہیں ہیں، بلکہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں ہے ان کو بھی ہمارے پاس لے کر آنا، ان کو بھی ہمارے ساتھ ملانا۔ وہ تکلیف نہیں محسوس کرتے، وہ تو خوش ہیں، وہ تو وہاں خوش رہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم دنیا سے کیوں آ گئے، اگر وہ اچھی جگہ پر ہیں تو وہ بہت خوش ہیں، اور وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں۔ اللہ کا جو انعام ان کو ملتا ہے اس کے اوپر بہت خوش و خرم ہے، ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ حدیث آ گئی وہی والی جو میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی نا، کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مروی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص نیک عمل کر کے دنیا سے جاتا ہے اسے اللہ کے ہاں اس قدر پر لطف اور پرکیف زندگی میسر آتی ہے جس کے بعد وہ کبھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا، مگر شہید کے علاوہ وہ تمنا کرتا ہے کہ پھر دنیا میں بھیجا جائے، پھر اس لذت اور اس سرور اور اس نشے سے لطف اندوز ہو جو راہ خدا میں جان دیتے ہوئے اس کو حاصل ہو۔ حدیث ہے، ہم نہیں فیل کر سکتے کہ جو لذت اور جو سرور اس کو مل رہا ہو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا ان میں سے جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ ہوا کیا؟ علیین اور سجیین کے اندر یہ دفتر ہیں جہاں پر اعمال نامے جاتے ہیں۔ علیین دائیں ہاتھ والوں کا دفتر ہے اور سجیین الٹے ہاتھ والوں کا دفتر ہے، وہاں پر ان کا ریکارڈ جاتا ہے، وہاں پہ ان کی فائلز جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ہوا کیا کہ جنگ احد سے پلٹ کر جب مشرکین کئی منزل دور چلے گئے تو انہیں ہوش آیا کہ انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ ہم نے کیا حرکت کر ڈالی، یہ میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ جب یہ اس مسلمانوں کے لشکر کے اوپر حاوی ہو گئے، ادھر سے زمین والا لشکر اوپر سے خالد بن ولید والا لشکر، دونوں
مسلمانوں کو ختم کر سکتے تھے، اچانک اللہ نے ان کے دل کے اندر ایسا کچھ ڈالا کہ یہ سب کے سب بس قتل کرتے ہوئے مارتے ہوئے اور چلے گئے. جب یہ آگے چلے گئے تو ان کو خیال آئے یہ ہم کیا حرکت کر کے آئے، ہم تو ان کو ختم کر سکتے تھے، ان کے تو سارے تتر بتر ہو گئی تھی صفیں. دیکھیں اللہ کرواتا ہے، آگے جا کے خیال آ رہا ہے. انہوں نے آپس میں کہا یہ ہم نے کیا حرکت کر ڈالی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کو توڑ دینے کا جو بیش قیمت موقع ہمیں ملا تھا اسے کھو کر آ گئے ہم. آج تو ہم ان سب کو ختم کر سکتے تھے. چنانچہ ایک جگہ ٹھہر کر انہوں نے دوبارہ آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ ابھی وہ لوگ سب زخموں سے چور ہوں گے، ابھی تو یہ لوگ مدینہ پہنچے ہی ہوں گے. ایسا کرتے ہیں چلتے ہیں اور مدینہ کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. اب تو ان کے 70 تو لوگ ان کے جو بڑے بڑے جیت لوگ تھے، جو ان کے طاقتور لوگ تھے، بہادر، وہ تو سب اوپر کی کریم تو ان کی سب شہید ہو چکی. اب تو جو بچے ہیں وہ بھی گھروں کے اندر، عورتیں بوڑھے بچے یہ گھروں میں وہ بچے ہیں، اور جو باقی گئے وہ بھی زخمی حالت میں گئے. تو یہ سب آج ختم ہو جائیں گے. ایسا کرتے ہیں مدینہ پہ حملہ کر دیتے ہیں. لیکن پھر ان کی ہمت نہیں پڑی اور مکہ واپس چلے گئے. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ اندیشہ تھا کہ یہ لوگ کہیں پھر پلٹ کے نہ آ جائیں، اس لیے جنگ احد کے دوسرے دن ہی آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ کفار کے تعاقب میں چلنا چاہیے. اب یہ دیکھیں یہ بہت بڑی آزمائش. اس کے اندر کچھ روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے اور آ کر اپنے ہتھیار وغیرہ ڈالنے لگے تو حضرت جبریل آئے اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا ہوا، ہم نے تو اپنے ہتھیار نہیں اتارے. یعنی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے ہتھیار رکھ دیے، اپنے گھروں میں آ کے بیٹھ گئے. فرشتوں کو تو بھی ہتھیار رکھنے کا حکم نہیں ملا. فرشتے ساتھ موجود تھے نا، لشکر موجود تھا. اللہ نے کہا 3,000 کا لشکر ساتھ ہوگا. حضرت جبریل نے کہا اللہ نے تو، ہمیں تو نہیں حکم ملا رکھنے کا. تو اللہ کے رسول کو پھر ہوا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ واپس جانا چاہیے ہمیں ان کے پیچھے. اب یہ مسلمانوں کا یہ اتنی بڑی آزمائش کا وقت تھا کہ ہر گھر میں شہید، ہر گھر میں یتیم بچے، بیوائیں اور زخمی، کسی کی ہاتھ کٹا ہوا، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی، کسی کا پورا بازو، پورا جسم چھلنی تلواروں سے اور نیزوں سے. ایسی حالت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اور کیا کہا. اللہ کے رسول نے کہا کہ سب کو پکارو، سب کو کہو کہ واپس جمع ہو، ہم کفار کا پیچھا کریں گے. اب ایسی حالت کے اندر آپ سوچئے کہ کیا ان کا ایمان کا لیول تھا. کسی نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول یہ آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہم تو پہلے ہی زخموں سے چور، غموں سے چور، ہم ایسی حالت میں اب کفار کا دوبارہ پیچھا کریں گے، ایسا تو نہ ہمارے ساتھ کریں نا. لیکن کوئی نہیں بولا، یہاں تک کہ حالت یہ تھی. دو بھائیوں کے بارے میں آتا ہے روایت کے اندر کہ ایک بھائی کی ٹانگ کٹ گئی تھی اور ایک کا بازو کٹ گیا تھا. اور جب مدینہ کے اندر پکار ہوئی کہ رسول اللہ سب کو واپس بلا رہے ہیں، اپنے اسلحے سمیت سب واپس جمع ہو، ہم کفار کا پیچھا کریں گے. تو وہ جو دو بھائی تھے، جس بھائی کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی، اس بھائی کو، جس بھائی کے بازو کٹا ہوا تھا، اس بھائی نے اپنے کندھے پہ ڈالا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں. یہ ہے ایمان کہ جب اللہ آپ کو پکارے نا تو پھر آپ یہ بہانے نہ تراشیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اس وقت فارغ نہیں ہوتی، میرا شیڈیول بڑا سخت ہے، مجھے ٹائم نہیں مل پاتا، میرے تو اپنے ہی بہت سارے کام. دین کے کاموں کے اندر جب آپ کو پکارا جائے نا، پھر آپ کو لبیک کے علاوہ کچھ نہیں کہنا، ہمیں نکلنے نہیں دیا جاتا. اگر تو دیکھیں صرف درس قرآن کے اندر نکلنا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، تو یہ بہت بڑا، یہ تو سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے. اس سیکھنے کے بعد اگر ان چیزوں کو آپ نے عمل میں نہیں لے کر آئے، ان کو زندگیوں میں نہیں لے کر آئے، تو یہ سیکھنا کس کام کا پھر. اگر آپ یہ سب کچھ سیکھ کر، سمجھ کر، اور پھر سال بھر انتظار کریں کہ اگلے دورہ قرآن میں پھر ہم روز آیا کریں گے، پھر ہم قرآن کو سیکھا کریں گے، اور پورا سال آپ کے پاس اللہ کے لیے کوئی ٹائم نہیں نکل رہا، آپ اللہ کے دین کے لیے کوئی ٹائم نہیں نکال پا رہے، آپ کا یہ سال کی سال پڑھنا اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے. اللہ چینج چاہتا ہے، چینج. ایک بار پڑھنے کے بعد، اس ایک بار سیکھنے کے بعد میرے لیے تم نے کتنا، میرے پاس تمہارے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ ہے کہ پچھلے سال دورہ قرآن سے لے کے اس سال تک دورہ قرآن کے بیچ میں تم جو سیکھ کر گئے تھے، اس میں تم نے اللہ کے دین میں تمہاری پارٹیسپیشن کیا تھی، ذرا پیش تو کرو. کچھ نہیں تھی، صرف نوٹس لکھے تھے، اور اس دفعہ بھی پھر یہی کریں گے اور اگلے سال کے لیے پھر انتظار کریں گے. اللہ یہ نہیں چاہتا، اللہ کو عمل چاہیے. اللہ کہتا ہے مجھے پیش کرنے کے لیے عمل تو دکھاؤ. تو بس اللہ سے دعا ساتھ ساتھ یہ کریں اللہ جو سیکھ رہے ہیں اس کو عمل میں لیں.
اور جب تیرے دین کے لیے ہمیں کہیں سے کوئی پکار آئے، کوئی ہمیں بلائے، کے لیے آپ کی ایفرٹ کیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ خود ہی کریں۔ دیکھیں ہر شخص اپنا محاسبہ کرنے کے لیے خود ہی کافی، ہم کسی کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں تو اپنا محاسبہ کروں کہ میں نے کیا کیا، میرے سال بھر کے اندر اللہ کو پیش کرنے کے لیے کیا چیزیں، بس چند کلاسز اور کیا ہے؟ تو سوچیں اپنے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی طرف لگائے رکھے، جب تک کہ ہماری سانس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کریں، اتنی پیاری حدیث ہے، اتنی دل کو تسلی دینے والی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نیکی کے جو کام بھی اپنی جوانی میں اور اپنی صحت مندی کی حالت میں کرتا تھا، زندگی بھر لگا رہا، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جب وہ محتاج ہو جاتا ہے، بستر پر پڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے یہ میرا بندہ ساری زندگی میرے دین میں لگا ہے، یہ ساری زندگی نیکیاں کما کے آج یہ بوڑھا ہو گیا ہے، تو کیا آج میں اس کو بھلا دوں؟ جو کچھ یہ کرتا تھا اس کے اعمال نامے میں جب تک یہ زندہ ہے وہ سب لکھتے رہو، ہر روز عمل کا ثواب لکھتے جاؤ جو یہ اپنی صحت مندی کی اور جوانی کی، اس سے بڑا کوئی انعام ہوگا؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب وہ بیمار ہو جایا کرتے تھے یا بوڑھے ہو جاتے تو وہ پچھتاتے تھے کہ کاش ہم اپنی جوانی میں اور اپنی ہم صحت مندی کی حالت میں اور زیادہ نیکی کا کام کرتے تو ہمیں آج اس کا بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے بھی اجر مل رہا ہو۔ تو اپنے کاموں کو بڑھائیں، فاستبقوا الخیرات، اللہ کہتا ہے نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے بنو، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تمہیں شوق ہے برتری لے جانے کا، تم دنیا کی چیزوں میں برتر ہونا چاہتے ہو، تم کہتے ہو اس کے جیسا سوٹ، میرے جیسا سوٹ کسی کا نہ ہو، میرے جیسا فرنیچر کسی کا نہ ہو، ہمارے گھر کے اندر یہ پردے لگے بالکل ڈفرنٹ ہو، ذرا اور طرح کی چیزیں دکھاؤ، کچھ اور طرح کا دکھاؤ۔ اللہ کہتا ہے تو پھر نیکیوں کے اندر بھی تو کچھ اور طرح کا کرو نا، جنت کے لیے بھی تو کچھ اور طرح کا پلاٹ مانگو، اللہ سے پلاٹنگ ہو رہی ہے اوپر، اللہ سے کہو مجھے کارنر والا پلاٹ چاہیے اللہ، جہاں سے ساری چیزیں نظر آئیں، میں یہ اور یہ اعمال کروں گا تیرے لیے، کرو نا۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو پکارا، وہ اتنا نہایت نازک موقع تھا، مگر پھر بھی جو سچے مومن تھے اور جانثار تھے وہ آمادہ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمراہ الاسد تک گئے، اللہ کے رسول کے ساتھ مدینہ سے نکل کر گئے، زخموں سے چور، پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، خون رس رہا ہے، اور یہ سب گئے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے، اور کیا ہوا؟ اس آیت کا اشارہ انہی فداکاروں کی طرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وہ ساتھ گئے، اور یہ چند آیت جنگ احد کے 1 سال کے بعد نازل ہوئی، مگر چونکہ ان کا تعلق احد کے سلسلے سے ہی ہے، واقعات سے بھی ہے، تو اس لیے اس کو اس خطبے میں شامل کر دیا گیا۔ اور کیا ہوا کہ احد سے پلٹتے ہوئے ابو سفیان مسلمانوں کو چیلنج دے کے گیا تھا کہ آئندہ سال بدر میں ہمارا تمہارا پھر مقابلہ ہوگا، مگر جب وعدے کا وقت قریب آیا تو اس کی ہمت نے جواب دے دیا، کیونکہ اس سال مکے میں قحط تھا، اور اس نے پھر یہ مشہور کر دیا کہ جی ان کو کہو جا کے مسلمانوں کو کہ قریش تو بہت تیاریاں کر رہے ہیں اور وہ تو جناب فل تیار ہیں جنگ کرنے کے لیے۔ تو لوگ آئے اور آ کے صحابہ کرام کو اور اللہ کے رسول کو مدینہ کے اندر یہ خبریں پہنچانی شروع کر دی، تو جو تاکہ مقصد یہ تھا کہ جو مسلمان خوفزدہ ہو کر اپنی جگہ پر رہ جائیں اور مقابلے پر نہ آنے کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہو جائے۔ اصل میں تو ابو سفیان نے نہیں آنا تھا، لیکن وہ یہ کہ بھئی یہ لوگ دہشت زدہ ہو کر اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور پھر ہم کہیں کہ دیکھو مسلمان تو آئے نہیں تھے، ہم تو آ رہے تھے لڑنے کے لیے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ساتھی تھے انہوں نے کیا کہا؟ بڑی پیاری آیت ہے، کیا کہا انہوں نے؟ وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور یہ کس نے کہا تھا؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ کا الاؤ تیار کر کے اور نمرود اس کے اندر ڈالنے کی تیاری کر رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے صرف اللہ ہی کا، اور اسی لیے سورہ توبہ کی آخری آیات بھی ہے نا یہ، اور توکلت علی اللہ وهو رب العرش العظیم، اس آیت کے آگے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کو صبح 7 مرتبہ اور رات کو 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے یہ آیت اس کے لیے کافی ہو جائے، اس کی پروٹیکشن کے لیے۔ مطلب ہی دیکھیں کیا ہے، کتنا پیارا کتنا خوبصورت ہے، حضرت عائشہ نے بھی پڑھا تھا۔ کیا کہا کہ انہوں نے یہ کہا، اور جن سے لوگوں نے یہ کہا کہ تمہارے خلاف تو بڑی فوجیں جمع ہو رہی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے، بہترین وکیل ہے۔
آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹا. اب کیا ہوا، ہمراہ الاسد تک یہ لوگ گئے. اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں یہاں پہ مقصود تھیں اللہ. ایک تو یہ کہ جس حال میں بھی اللہ اور اس کا رسول پکارے تمہیں لبیک کہنا. کتنا بڑا ریزن تھا ان کے پاس کہ ہم تو زخموں سے چور ہیں، مینٹلی طور پہ بھی ڈسٹرب ہیں، غم بھی ملا ہوا ہے، زخم بھی ملے ہیں. ایسی حالت کے اندر بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پکارا تو انہوں نے لبیک کہا. دوسری بات کیا تھی کہ اگر یہ مدینہ کے اندر ہی رہتے، جیسے ابھی آپ کو یہ بتایا تھا نا کہ بندہ سو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ اس کیفیت سے نکل آتا ہے. اسی طرح سے جس جگہ پہ آپ کو وہ زخم ملا ہو نا، آپ اس جگہ سے جب نکل آتے ہیں نا تو بھی آپ کے وہ اثرات کم ہو جاتے. مدینہ کے اندر رہتے گھروں میں تو بین پڑا ہوا تھا، ہر گھر میں رونا پیٹنا مچا ہوا ہے، ہر گھر میں شہید ہیں، ہر گھر میں حالت خراب ہے. ایسی حالت کے اندر یہ زخموں سے چور ہوتے اور اسی جگہ پڑے رہتے تو کیا ہوتا، یہ مہینوں اس سے نہ نکل پاتے. غم 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 ملٹی پلائی ہوتا رہتا. اللہ نے ان کو اس جگہ سے نکالا. ایک تو یہ کہ ان کو اوبے کرنے کی عادت ہو، اللہ بلا رہا ہے اور یہ پکار پہ لبیک کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جب یہ وہاں سے نکل آئے تو یہ اس کیفیت سے نکل آئے، غم والی کیفیت سے. تیسری بات کیا کہ جب یہ وہاں پر پہنچے ہمراہ الاسد کے اندر تو وہاں پہ تجارتی قافلے تھے، وہاں تجارتی قافلہ تھا اور وہاں پہ ان کو بہت پروفٹ ہوا. ان کے کچھ ہتھیار تھے، کچھ چیزیں تھیں جو یہ لے کے گئے تھے، وہاں انہوں نے اچھے داموں سیل کی، ان کو بہت پروفٹ ہوا اور ایک دم سے وہ جو غم والی کیفیت تھے اس میں سے نکلے خوشحالی میں. وہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہوتی ہے. اگر دیکھا جائے تو حکم کتنا سخت ہے کہ ایسی زخموں کی اور غم کی حالت میں اللہ پھر بلا رہا ہے. لیکن جب آپ نے اللہ کی بات مان لی تو آگے جا کے آپ کو کیا پتا چلا، اللہ نے آپ کے لیے کچھ اور رکھا. یوسف کنویں میں گئے، بظاہر دیکھا جائے تو اتنا سا بچہ کنویں میں ڈال دیا، اندھے کنویں میں چلا گیا اور اوپر سے وہاں سے نکلے تو کچھ عرصے کے بعد جیل میں چلے گئے اتنے سالوں تک. لیکن اگر وہاں دونوں جگہ پر نہ جاتے تو تخت پہ کیسے جاتے. دراصل اس تخت کا راستہ وہاں سے ہو کے جا رہا. تو ان کو جو سکون میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو جو خوشی میسر آئی آخرکار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے اور ان کو کسی قسم کا کوئی ضرر بھی نہیں پہنچا، کوئی مقابلہ نہیں ہوا. ابو سفیان تو جا چکا تھا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ اس کیفیت سے نکل آئے، فائدہ اٹھایا اور خوشی ملی اور اپنے گھروں کو اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف حاصل ہو گیا. سب سے بڑی بات کیا، اللہ نے پکارا اور انہوں نے لبیک کا، اللہ کو راضی کر. جب اللہ کو راضی کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے انعامات کا ڈھیر پڑ. اس وقت نہ بھی ہو، بظاہر آپ کو لگ رہا ہو کہ ابھی کہاں، میں نے تو اللہ کی بات مانی تھی اور پھر بھی مجھے یہ اور یہ نقصان ہو رہا ہے، تو تھوڑا صبر کیجیے. کنویں کا وقت ٹائم تھوڑا لمبا تھا، قید بڑی لمبی تھی، اتنی لمبی تھی وہ بچے سے جوان ہو گئے. وہاں پختہ عمر پہ اچھے بڑے ہو کر جیل سے نکلے، یہاں بچپن میں گئے تھے کنویں میں کتنی عرصے پڑے رہے. یہ ٹائم ذرا لمبا تھا لیکن بعد کے لیے پھر ساری زندگی کے لیے پورے خاندان والوں کے لیے آسانیاں ہو. پھر تو بادشاہت مل گئی، پورا مصر آپ کے حوالے ہو، ہے نا. تو اس لیے اللہ نے کیا کہا کہ اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خام خواہ ڈرا رہا تھا. لہٰذا تم انسانوں سے نہ ڈرنا آئندہ اور مجھ سے ڈرنا، اور اگر حقیقت میں تم صاحب ایمان ہو تو شیطان سے مت ڈرنا. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کر دیں، یعنی غمزدہ نہ کریں. یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہ رکھے، آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے. اور جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہوئے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں. ہم تو انہیں ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ دیں. یعنی اللہ، آپ یہ سمجھ لیں، ہم نے یہ بات شروع میں بھی ڈسکس کی تھی نا پہلی دوسری کلاس کے اندر، کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہوا اور آپ پکڑے گئے اور آپ کہیں کہ میں نے تو پہلی دفعہ ہی کیا تھا اور پہلی دفعہ ہی پکڑا گیا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اس لیے پہلے سٹیپ پہ پکڑ لیا. اور اگر کہیں آپ نے وہ گناہ کیا، ایک دفعہ چھپا لیا، اللہ ایک آدھ دفعہ چانس بھی دے دیتا ہے.
ایک دفعہ چھپا لیا، 2 دفعہ چھپا لیا، اور آپ نے اس چھپانے کو اپنی عادت بنا کے اس میں گھومتے رہے، اور آپ بڑے پرسکون ہیں کہ میں تو پکڑا ہی نہیں جا رہا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے کہا تو دفع ہو جا، مجھے غرض ہی نہیں ہے کہ تو اس میں سے نکلے، میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ تو اس میں ڈھیل دیے جا، کیوں ڈھیل دیے جا رہا ہے؟ تاکہ وہ اور بارے گناہ سمیٹے، اور بارے، یہ اللہ کی ناراضگی کی پیک ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ پکڑے نہیں جا رہے، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پوچھنے والا تو ہے، جو پوچھنے والا ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی طرف آئیں۔ ایسی کبھی بھی نوبت نہ آنے دیں۔ اگر کسی گناہ کے اوپر آپ بہت عرصے تک وہ گناہ کر رہے ہیں تو رک جائیے، 1 منٹ رک جائیے، پلٹ آئیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اس گناہ میں پھینک دیا، اب آپ کو خود کو پلٹنا پڑے گا، اللہ آپ سے خفا ہے۔ اگر اللہ آپ سے خفا نہ ہوتا، اللہ آپ کو 1 بار کے بعد، 2 بار کے بعد، تیسری بار کے بعد جھٹکا دے دیتا۔ جھٹکا نہیں مل رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو خفا، فتربصوا، بعد میں دیکھیں گے تجھے، یہ نوبت مت آنے دیں۔ کسی گناہ کو اتنا لمبا مت کریں۔ گناہ تو دیکھیے انسان ہے، ہوگا، پرفیکٹ نہیں ہوں گے، فرشتے نہیں بنیں گے، لیکن گناہ ہوا، اللہ ابھی پیچھے کیا پڑھ کے گئے؟ کسی بھی فحش چیز پہ ان کا گزر ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں، اللہ سوری ہو گئی، اللہ کرنا نہیں چاہ رہی تھی، بہت کوشش کی لیکن بس اللہ ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گی، بے شک آئندہ پھر ہو جائے، انسان ہے نا، پھر دوبارہ سے کہیں کسی وقت کے اندر کمزور پڑ جاؤ گے، مگر توبہ تو مت چھوڑو، عادت مت بنا لو کسی گناہ کو اپنی، کہ کسی کو کیا پتا، پتہ ہی نہیں چل رہا کسی کو، میں تو یہ اور یہ کر لیتی ہوں، یہ پتہ نہ چلنا آپ کو یہ انعام مت سمجھیں، یہ رسی کی طوالت ہے، ڈھیل ہی چھوڑ رہا ہے اللہ۔ اللہ کہتا ہے یہ ڈھیل جو ہم انہیں دے جاتے ہیں اس کو یہ اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا۔ اللہ مومنوں کو اس حال میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع ہے۔ منافق لوگ ابھی ساتھ گڈمڈ ہوئے ہوئے ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ یہ اس سے چھلنی لگتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ چھلنی لگا لگا کے ان کو الگ کر کے رکھے گا، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تمہیں غیب کی باتیں بتا دے کہ یہ اور یہ منافق ہیں جو تمہارے محفلوں میں آ کے بیٹھتے ہیں اور بظاہر مسلمان بن کے ساتھ رہتے ہیں لیکن اصل میں یہ منافق ہیں۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں اور وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے۔ کیا کہا؟ کن لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا۔ فضل کیا ہے؟ مال، دولت، صلاحیت، وقت، ہر چیز، صحت، یہ ساری چیزیں آپ کی اللہ کی طرف سے نوازی گئی، اور وہ یہ سمجھے پھر بھی وہ بخل سے کام لیتا ہے، وقت ملا ہوا ہے اپنی شاپنگوں میں، اپنے ٹائم میں، اپنی مستیوں میں، اپنے شیڈیول بنائے ہوئے ہیں، اپنی سیٹنگز کی ہوئی ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال دولت دیا ہوا ہے، وہ بھی آپ نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، لیکن یاد کریں دنیا کے اندر اچھی طرح سے یہی بات یاد رکھیں، دنیا میں کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت نہ دی، کوئی شخص نہیں پیدا، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دی، آپ کو وہ صلاحیت تلاش کرنی ہوتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت اچھا بول سکتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت اچھا لکھ سکتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت اچھا ڈیزائن کر سکتے ہیں، ہر ایک کی صلاحیت کچھ اور ہے، لیکن اللہ اس کی اس صلاحیت کے بارے میں یہ سوال ضرور کرے گا، اس صلاحیت سے میرے دین کے لیے کیا کام کیا؟ مطالعہ بہت اچھا کر لیتے تھے، بہت اچھا پڑھتے تھے، لکھنا بھی بہت اچھا آتا تھا، لکھ سکتے تھے، صلاحیت دی تھی، نہیں لکھا وہ تمہاری مرضی، تمہیں اللہ نے صلاحیت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ اللہ سوال کرے گا۔ ویسے بہت اچھی باتیں کرنی آتی تھیں، بولنا بہت اچھا آتا تھا، آپ کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا، بہت سارے ہوتے ہیں نا، بچیاں بھی ہوتی ہیں کہ ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں پاتا، ایسے سے دلائل دیتی ہیں، ایسے سے باتیں کرتی ہیں، تو پھر دین کے لیے کیا کیا؟
اس صفت میں، اس صلاحیت میں، دین میں کیا کام کیا. اور جب آپ اپنے کسی پیارے کو دیکھیں نا کہ کوئی بہت اچھا کوئی لکھنے والا ہے، اس کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے جو اس کو صلاحیت دی ہے اور آپ کو فیل ہو کہ یار یہ اتنا اچھا یہ کام کر لیتا ہے تو یہ دین کی طرف کیوں نہیں آتا، تو اس کے لیے دعا کیا کریں. اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تو نے مجھے جو صلاحیت دی ہے نا اس کے لیے اپنے دین کا کام ضرور لیں. اللہ کام لیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، اس خیال میں نہ رہے کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے. نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے. جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا. زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین یہ قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بن جائے. یہ جو تم مال سمیٹ سمیٹ کے جمع کر کر کے رکھ رہے ہو، یہ جو چیزوں کو تم سمیٹ سمیٹ کے جمع کر کر کے رکھ رہے ہو اور تمہیں اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تمہیں کچھ مل ہی نہیں پاتا. تم کچھ دینے کے لیے کوشش کرتے ہو اور کچھ دے نہیں پاتے. آج مجھے ایک سوال کرنا تھا. کل ہم پڑھ کے گئے تھے. کل پڑھا تھا پرسوں پڑھا تھا؟ کل پڑھا تھا نا، لن تنالوا البر. میں نے ہوم ورک دیا نہیں تھا لیکن میرا خیال تھا کہ مجھے آج آ کے کوئی بتائے گا کہ میں گھر جا کے یہ نکال کر آئی. کوئی ہے کلاس میں؟ کوئی بچہ ہے کلاس میں جو مجھے یہ بتائے کہ اس نے اپنا محبوب ترین کون سا مال نکالا ہے اللہ کی راہ میں یا سوچا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، اس پر بھی ٹھیک ہے، سوچا ہے. مہرین. ہاں یعنی آپ نے اپنی محبوب چیز کوئی نکالی ہے. نمبر ایک ایک تو ہو گیا. اور اور کسی نے کچھ سوچا ہے؟ ہاں جی آپ نے. عفیفہ. پسند تھی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بہت پسند ہوتی ہیں. یہ آیت سن کے پھر آپ نے کہا کہ اب یہ پیاری چیز نکال دوں. اور اور اتنی بڑی کلاس میں سے دو لوگ. میں نے ہوم ورک جان بوجھ کے نہیں دیا تھا. دیکھیں ہر چیز کا ہوم ورک نہیں دینا چاہیے. اللہ نے جب کہہ دیا تو یہ آپ کا ہوم ورک خود بخود ہو گیا. چلیں آج کا ہوم ورک ہے کل آ کے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ ایک دن آپ لوگوں کو مل گیا. سوچیے گا جا کر کہ کیا چیز محبوب ترین ہے اور وہ نکالیں انشاءاللہ. اقصا بھی مجھ سے پوچھ رہی تھی، اقصا مجھ سے مشورہ کر رہی تھی کہ کون سی محبوب چیز نکالی جائے. میں نے کہا جاؤ اپنے کمرے میں جا کے ڈھونڈو. آپ بتائیں نا کون سی چیز. میں نے کہا اپنی اپنی چیزیں جا کے تلاش کرو اور دیکھو کون سی چیز پسند ہے تو وہ نکالو پھر. ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے بالکل. یہ بھی آپ کی محبوب چیز اللہ کی راہ میں دینے کے مترادف ہے کہ آپ نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے یہ چیز لینی ہے اور آپ نے اس اماؤنٹ کو اللہ کی راہ میں دے دیا کہ میں نے اپنی وہ محبوب چیز قربان کی تو آپ نے یہ کیا. چلے الحمدللہ شازیہ نے. اگر محبوب چیز کوئی کتاب ہے آپ کی اور آپ کی کوئی دوست وہ مانگ رہی ہے یا چاہتی ہے لینا اور آپ بہت عرصے سے اس کو نہیں دے رہے تو اب آپ نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ اللہ میاں میں اب تک نہیں دے رہی تھی لیکن یہ مجھے بہت پسند ہے اب میں اپنی دوست کو دے رہی ہوں. تو یہ بھی کر سکتے. ٹھیک ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے ساتھ جو پڑھ رہی تھی اس نے آ کے بتایا کہ اس کا ٹیڈی بیئر اس نے وہ کہا کہ مجھے اتنا پسند تھا کہ میرے گھر میں لڑائی ہو جاتی تھی میں اس کو کسی کوئی ہاتھ لگا لیتا تھا اور میں جا کے نا اپنا وہ لے کر آ گئی اللہ کی راہ میں. میں نے کہا ٹھیک ہے یہ دے دیں. مقصد اللہ کا یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر سے اس محبت کو اللہ کے مقابلے کے اندر جب وہ آ رہی ہے تو اللہ کہے کہ نکال کے دکھاؤ. بھی پیچھے پڑھ کے گئے نا کتنے زخموں سے چور ہیں ایک کال کے اوپر آ کے کھڑے. مقصد یہ ہے. اللہ نے کہا اور آپ نے کہا بس میں نے. اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اللہ نے ان لوگوں کا کال سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. نعوذ باللہ. کیا کہتے تھے جب اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہتا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو کیا کہتے تھے؟ ہم سے مانگتا ہے یہ اللہ فقیر ہے نعوذ باللہ اور ہم امیر ہیں اس لیے تو اللہ ہم سے مانگ رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے اور اس سے پہلے جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے اعمال نامہ میں لکھا ہوا ہے. جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو
اب عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے کوئی ایسی قربانی نہ پیش کر دے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، وہ نشانی بھی لے کر آئے تھے کہ جس کا تم ذکر کرتے ہو، پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو تم نے ان رسولوں کو کیوں قتل کیا؟ اگر تم سچے ہو تو یہ تو پہلے یہی ہوتا تھا کہ قربانی آگ ہی آ کر لے کر جاتی تھی، ہم نے کل ڈسکس کیا تھا نا کہ آسمان سے آگ آتی تھی، اور انہوں نے کہا ہمارے تو دور کے اندر قربانیاں اس طرح قبول ہوتی تھی، تمہارا رسول کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی کر کے غریبوں کو بانٹ دو، ہمارے یہاں تو قربانی ایسے نہیں ہوتی تھی، یہودی کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اچھا اگر تم اپنے رسولوں کی اتنی بات ماننے والے تھے تو تم نے جو اب تمہارے نبی آتے تھے رسول، ان کو تم کیوں قتل کرتے تھے؟ تم اتنے اگر سچے تھے تو۔ اور اسی طرح سے اللہ کے جو وہ آیت آئی تھی، منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اس کے اوپر یہ یہودیوں کا قول تھا، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا ہاں جی اللہ میاں اب نعوذ باللہ مفلس ہو گئے، اب یہ ہم سے قرضے مانگیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری ان باتوں کو ہم سب لکھ رہے ہیں اور ان کا جواب ہم تم سے لیں گے۔ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہیں۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب کی چیز ہے۔ مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ ان سے تمہیں بہت تکلیفیں آئیں گی، یہ تمہیں بڑی اذیتیں دیں گی، لیکن ایسی صورت میں تم صبر کرو اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو، یعنی تم پھر پیچھے مت پلٹ جاؤ، تم یہ نہ کہو کہ اللہ تو ہماری مدد کر ہی نہیں رہا۔ ابھی بھی میں دیکھتی ہوں مطلب غزہ کے اندر کوئی ویڈیو، اتنا ان کے اوپر تباہی مچائی گئی ہے، اتنا ان کے اوپر کیا کون سا ایسا ظلم ہے جو وہاں پہ نہیں ہے، اس کے باوجود میں یہ دیکھتی ہوں کہ ان کے جو اتنے اتنے سے بچے ہیں نا، ان کی بھی ویڈیوز کے اندر یہ نہیں کہیں پہ بھی آ رہا کہ اللہ تو ہمارے ساتھ یہ کیوں کر رہا ہے، اتنا سا بچہ اور وہ اکیلا ہے، سارا زخمی ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر، خون بہ رہا ہے، اور اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی۔ 1.5 2 سال کا بچہ ہے جو ابھی پوری طرح سے بولنا بھی نہیں سیکھا۔ مطلب ان کا ایمانوں کا لیول کس عمر کے بچوں سے لے کر اور کس عمر کے بوڑھوں تک کا لیول سیم ہے، وہ سب کو پتا ہے، وہ اللہ کو کوشچن نہیں کر رہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں، ہم کبھی بات کرتے ہیں تو ہم کہہ بھی دیتے ہیں کہ اللہ اور کتنی آزمائش ان کی لے گا، اللہ بس کر دے۔ وہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ، کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس حال میں بھی آپ نے دیکھا ہے مسجد اقصی کے اندر جو تراویحوں کا منظر ہو رہا ہے، اپنے بچوں کو ہمیں تراویحوں میں بھیجنا مشکل ہو جاتا ہے گھروں سے، اور وہاں تو بات یہ ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل، جن کے ایمان کے درجے اونچے ہوتے ہیں آزمائش انہیں پہ آتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ کہ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت کے اوپر بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں، تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو، یہ تو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے، حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں، رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی ساخت پر غور و فکر کرتے ہیں اور پھر بے اختیار بول اٹھتے ہیں پروردگار یہ سب تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ ابس کام کرے۔ ابس کس کو کہتے ہیں؟ فضول سا ٹائم ویسٹنگ،
کچھ بھی نہیں ہے, ایسے ہی بس ٹائم پاس کرنا ہے, کوئی مووی لگا لی, ٹائم پاس کرنا ہے. اگر تو نیت یہ ہے کہ کچھ نالج حاصل کرنی ہے, کچھ سیکھنا ہے, اور ایسے کہ بس ٹائم گزر نہیں رہا تھا تو چلو کچھ اور نہیں کیا تو یہی کر لیں, اس کو کہتے ہیں ابس, فضول میں. اللہ نے کوئی چیز ابس نہیں بنائی. کیا کہتے ہیں؟ جو آسمانوں کی زمین اور آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں. اب آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرنا کیا ہے؟ ریسرچ. جو کون کر رہا ہے؟ یہودی کر رہے ہیں. مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان تو ایک دوسرے کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں. میں اس سے زیادہ امیر ہو جاؤں, میں اس سے زیادہ امیر ہو جاؤں, بدکاریوں کے اندر جتنا آگے جا سکتا ہوں. ہمارا میڈیا کیا دکھا رہا ہوتا ہے؟ ان کا تو میڈیا بھی جو دکھا رہا ہوتا ہے, جو چیزیں ان لوگوں کے لیے بن رہی ہوتی ہیں, جو ان کے لیے موویز بن رہی ہوتی ہیں, وہ کیسی بن رہی ہوتی ہیں, ان کے بچوں کے لیے کیا چیزیں, ہمارے بچوں کے لیے کیا چیزیں. تو اللہ بار بار کیا کہتا ہے کہ اس رات کے آنے جانے میں, اس رات کے جانے میں اور پھر دن کے آنے میں, اس میں نشانیاں ہیں. مطلب تم جاؤ نا اوپر, ریسرچ کرو, دیکھو کیسے چاند آتا ہے, کیوں کیوں سورج واپس چلا جاتا ہے, کہاں چلا جاتا ہے. ان سب کے اندر نشانیاں ہیں تمہارے لیے. کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کال کرتا ہے, ہم تو کہتے ہیں بس ہمیں ایسے دیکھ کے اور سبحان اللہ کہنے کا, اس کا مطلب, اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اوپر دیکھیں اور کہیں سبحان اللہ. عبادت ہے. حضرت ابراہیم نے اپنے ٹائم کو اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا تھا کہ وہ ٹائم کا, دن کا ایک حصہ عبادت کے اوپر, ایک حصہ غور و فکر کے اوپر, اور ایک حصہ محاسبے کے اوپر. میں نے اپنے ٹائم کو ایسے ڈسٹریبیوٹ کیا, ایسے ڈیوائڈ کیا. آپ غور و فکر کریں گے, یہ عبادت اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کا حکم مان رہے ہیں, آپ غور و فکر کر رہے ہیں. تو اگر اس نیت کے ساتھ, جو میں آپ کو بات کہہ رہی تھی نا, کہ اس نیت کے ساتھ اگر آپ کوئی ڈاکومنٹری نکال کے دیکھتے ہیں, اس میں ٹائم لگاتے ہیں بیٹھ کے, اور غور و فکر کرتے ہیں, اور قرآن کی ان چیزوں کو تلاشتے ہیں, یہ بھی آپ کی عبادت میں شامل ہے. کہ اللہ میں تیری بتائی ہوئی اس بات کے اوپر غور و فکر کر رہا ہوں کہ آسمان کے اندر دیکھیں نا, آسمان کی چھت اللہ نے بنائی ہے, اللہ نے کیا کیا راز اس میں پوشیدہ رکھے ہیں. اور اللہ نے یہ نہیں کہا ان رازوں کے قریب مت جانا, اللہ کہتا ہے زمین اور آسمان ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا, آؤ. دعوت دیتا ہے, آؤ نا, تمہارے لیے راستے کھلے. مسلمانوں کے علاوہ سب پہنچ رہے ہیں, اور سب اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں, اور پھر وہ آگے تک جا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے, اور ایک اور چیز اس کے اندر, بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ذکر کر رہے ہو, درود شریف پڑھو, لیٹو نہیں, لیٹ کے نہیں پڑھتے, گناہ ہوتا ہے. ٹانگیں سیدھی کر کے نہیں پڑھتے, گناہ ہوتا ہے. ایسے بہت سارے سوالات پوچھنے کو ملتے ہیں. قرآن اتنا پیارا ہے, کہتا ہے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اٹھے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ تو اللہ نے ان کی صفت بیان کر دی. بستر پہ لیٹے ہوئے ہو, لیٹے لیٹے پڑھتے رہو, اللہ کو تم پر اس وقت بھی پیار آئے گا. بندہ میرا گیا ہے سونے کے لیے, رکھا ہوا ہے سر تکیے کے اوپر, زبان میرا ذکر کر رہی. اور آپ یقین کریں, آپ کی اگر ذکر کی عادت بن جائے, جو لذت آپ کو آتی ہے, اور جو آپ کو رات کو نیندوں کے اندر بھی آنکھ کھلتی ہے, تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زبان سے وہی الفاظ ادا ہو جو آپ دن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو رات کو بھی یاد ہوتے ہیں. بندہ کس حال میں مجھے یاد ہے, اور اللہ کو پیار آتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اور پھر یاد بھی کرتے ہیں, اور آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں, اور پھر وہ بول اٹھتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ سب کچھ فضول اور بے مقصد نہیں بنایا, تو پاک ہے اس سے کہ کوئی فضول کام کرے, کوئی ابس کام کرے. بس اے ہمارے رب, ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو نے جس سے دوزخ میں ڈالا, اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال, اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. مالک, ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا, اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو. ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی. بس اے ہمارے آقا, جو ہم سے قصور ہوئے ان سے درگزر فرما. اب کتنی پیاری دعا ہے, ربنا اننا سمعنا منادیوں ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اس نے ہمیں اپنے رب کی طرف بلایا, آواز لگا رہا تھا ایک شخص, رب کی طرف بلا رہا تھا, اللہ ہم ایمان لے کر آئے. اور ہم نے کہا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, اللہ ہمیں معاف کر دے, اور ہمیں ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا, اور درگزر فرما ہماری برائیوں سے جو ہم نے کی ہیں, اور انہیں دور کر دے ہم سے. دعا یہ کرنی چاہیے, اللہ اب ان برائیوں کو نا, ان کی رغبت ختم کر دے, ان کا اور ہمارا فاصلہ بڑھا دے.
اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم ربنا جلنا میں، اللہم ربنا جلنا میں، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کیجیے گا پروردگار، ہمارا بھی خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کیجیے گا۔ اور اللہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے کے جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے، ستائے گئے یا میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور میں معاف کر۔ یہاں پہ ایک آیت نوٹ کر لیں، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یعنی جو اللہ کے ہاں اجر ملا کرتا ہے وہ کس بنا پر ملا کرتا ہے؟ تقوی، اعمال، اللہ کے ساتھ تعلق، آپ کا ریکارڈ کیسا ہے، اس بنا پر ہرگز اللہ کے یہاں اجر نہیں ملا کرتا کہ کوئی مرد ہے، کوئی پاور میں ہے اور کوئی عورت ہے اور کوئی بالکل غریب سا آدمی ہے تو اس کو اجر ہی نہیں ملے، ہرگز نہیں۔ بلکہ جو جتنی مشکلات کے اندر ہے اور پھر اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہا ہے اس کا اجر اتنا ہی گنا بڑھا۔ تو اللہ کے یہاں اجر اللہ کہتا ہے ایسے نہیں ہوتا۔ اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے، ستائے گئے، لڑے گئے، مارے گئے، ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے دنوں بار بار یہ آ رہا تھا نا سوشل میڈیا کے اوپر کہ جنت جانے والے راستے، غزہ سے جانے والے راستوں کے اوپر بہت ٹریفک ہے، کہ غزہ کے اندر جتنی بڑی تعداد کے اندر شہید ہو رہے ہیں اور جتنی بڑی تعداد کے اندر جا رہے ہیں تو لگتا ہے کہ ساری ٹریفک جنت جا رہی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے، ان کے اللہ کے ہاں ان کی جزا ہے، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے بے شک، اور اس سے بھی زیادہ یعنی اللہ کے پاس اور بہت کچھ ہے جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ابھی تو صرف تم نے نہریں اور باغات ہی دیکھیں تو بس ہم انہی سے تشبیہ دے کے تمہیں بتا دیتے ہیں، باقی جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہیں نہیں پتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا انگریزوں کو اور کافروں کو دیکھیں ذرا کتنا کچھ ملا ہوا ہے، دیکھیں ان کے پاس کتنی چیزیں، یہ کتنی ترقی کر رہے ہیں، ترقی وہ اپنی محنت سے کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو دنیا کے اندر اپنی محنت کرے گا اللہ اس کو دنیا میں ضرور دے گا۔ ان کو بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں مل رہا، ان کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے اور کام پہ لگ جاتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنی محنت سے کما رہے ہیں، تو محنت کا تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں تو رزلٹ دے گا نا۔ وہ اگر ترقی کر رہے ہیں، وہ اگر اچھی چیزیں لے رہے ہیں تو وہ کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں ایفرٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا بچہ 25 سال کا بھی ہوگا تو وہ ہمارا چھوٹا والا ذرا چھوٹا ہی ہے، وہ چھوٹا والا ہمیشہ چھوٹا ہی رہتا ہے، تو میں ذرا اس کو بھاری کام اور بھاری چیزوں کے اندر ذرا اس کو پیچھے کر دیتی ہوں تو مجھے بچوں سے پھر ڈانٹ پڑتی ہے، آپ اس کو منا بنائے رکھیں، آپ نے اس کو بڑے نہیں ہونے دینا، آپ اس کو منا ہی بنا کے رکھیں۔ تو ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بڑا ہی نہیں کرتے، تو جب آپ جتنی محنت کریں گے اتنا دنیا میں اجر پائیں۔ اللہ کہتا ہے ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا میں محنت کریں دنیا میں ملے گا، آخرت کے لیے محنت کرے گا اس کو آخرت میں ملے گا۔ تم دنیا میں بھی کرو گے تو تمہیں دنیا میں بھی ملے گا، اللہ آخرت میں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے کیونکہ کافر ہوں گے اور وہ بدترین جائے کر۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ ان کے لیے سامان ضیافت ہے۔ ضیافت کس کو کہتے ہیں؟ مہمان نوازی، سامان ضیافت، کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے سامنے جو رکھتے ہیں اس کو ضیافت کہتے ہیں۔ یہ ان کے لیے سامان ضیافت ہے اللہ کی طرف سے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ان نیک لوگوں کے لیے ہے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر اللہ کے ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ یعنی مضبوطی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ حق کی جب خدمت کا موقع آئے تو یہ نہ ہو تم کہو کہ میں گھر سے نہیں نکل سکتی، مجھے اجازت نہیں ہے، میرا مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا۔ حق کی خدمت، دین کی خدمت، دین کا کام، جب آپ کی کوئی ڈیوٹی لگائی جائے، جب آپ کو کوئی کہا جائے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اب اس کے لیے آپ
کوئی عذر نہیں تراشیں، بلکہ خود بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کریں کہ میرا یہ اور یہ ٹائم جو ہے نا فارغ ہوتا ہے، آپ مجھے بتائیں میں کیا کام کروں؟ آپ مجھ سے کوئی کام لیجیے۔ کچھ بچیاں تھیں جو مجھ سے خود رابطہ کرتی تھیں اور مجھے کہتی تھی، ایک زمانے میں بہت انہوں نے کام کیا ماشاءاللہ، اب تو یونیورسٹی گوئنگ ہے، اب جس وقت اسکول میں بھی جاتی تھی نا، اس وقت بھی وہ مجھے میرے ساتھ اٹیچ رہتی تھی، مستقل مجھے میسج کرتی رہتی تھی، بتائیں نا اسرا آنٹی مجھے اور کام بتائیں۔ میں کہتی تھی اچھا تمہیں میں یہ اور یہ کام سکھا دوں گی، تم نے یہ کام کرنا ہے، تم یہ چیز سنبھال لو، یہاں میں تمہیں آرٹیکلز دیا کروں گی، یہ ساری چیزیں دیا کروں گی، بہت اچھے اچھے آرٹیکل آتے ہیں، ان کو ویب سائٹ پہ پبلش کر دینا، میں تمہیں یہ سارا کام سکھا دوں گی، پبلشنگ سکھا دوں گی، یہ سب کچھ۔ تو وہ میرے ساتھ اٹیچ رہی۔ ابھی میرے پاس ہی ٹائم نہیں ہے کہ میں اس سے کام کروا لوں، ادروائز وہ یونیورسٹی گوئنگ ہو گئی ہے بچیاں، پورا گروپ ہی تھا ان کا ماشاءاللہ، اور ان بچیوں نے جتنا کام کیا خود سے رابطہ کر کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتائیں ہم کیا کام کریں۔ تو میں ان کو جو اچھے آرٹیکلز ہوتے تھے، اچھے ٹاپکس کے اوپر ہوتے تھے، وہ ویب سائٹ کے اوپر پبلش کرواتی تھی۔ جو بچیاں جو دیکھیں جس کی صلاحیت ہے، میں نے آپ کو یہی کہا نا کہ ہر شخص کے اندر صلاحیت رکھی ہے، اس کی صلاحیت اللہ کے لیے کیسے کام میں کیا کر سکتا ہے یہ وہ خود سوچے، اپنے لیے خود طے کرے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو میں اللہ کے دین کے اندر یہ اضافہ کروں گا۔ آج سے میں نے یہ سوچ لیا، میری پلاننگ میں اللہ بھی شامل ہے۔ ہماری پلاننگ میں اللہ کب شامل ہے؟ ہماری پلاننگ میں تو اللہ تب آتا ہے جب ہم کہیں پھنس جاتے ہیں، جب ہماری گوٹ کہیں پھنس جاتی ہے، جب پیپر کہیں پھنس جاتا ہے، تب ہماری پلاننگ میں اللہ آتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ، اٹھتے بیٹھتے ہیں ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ نکلوا دینا، ادھر اللہ نے گوٹ نکالی، ادھر آپ کہتے ہیں تو کون میں کون، پھر ملیں گے جب دوبارہ کبھی گوٹ پھنسے گی تو۔ رویہ ہمارا یہ ہے، یہ رویہ نہیں چلیں گے۔ اپنی زندگیوں میں اللہ کا حصہ لے کر آئیے، میری صلاحیتوں میں، میرے زندگی میں مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے زندگی اور موت کو، وہی تو ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ دیکھوں تم میں سے احسن عمل کون کرے، کون ہے جو میرے دین کے لیے، جو میں نے تمہیں امت وسط بنایا، بھی آگے آ رہا ہے ڈیٹیل پوری، پھر سے آئے گی امت وسط ہو، تمہاری ڈیوٹی، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، تم نے کرنا ہے کام، تمہاری ذمہ داری۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہی کہ فلاح پاؤ۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ، صورت مکمل ہو گئی ہماری۔